बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश होती है कि वो मसाइल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को पेश आते हैं और आप हज़रात की जानिब से हमें मौसूल भी होते हैं, माशरे की वो उलझनें और वो इश्कालात जो आम तौर पर हमें मज़हब, दीन, फ़िक्र, तारीख़ इस हवाले से मौसूल होती हैं, वो भी हम साहब के सामने रखें और मौज़ूआती तरतीब से प्रोग्राम को रोक के मुतफ़र्रिक़ सवालात की नशिस्तें भी करते रहा करें। उसी सिलसिले की आज ये नशिस्त है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपकी खिदमत में जो पहला सवाल है, आप ही जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत के मैदान में एक तनाव की कैफियत है। एक दीन के आलिम की ये ज़िम्मेदारी और मनसब तो नहीं है कि वो सियासी मामलात में, इतलाक़ी मामलात में कोई राय दे, वो मामला तो सियासतदानों का है, वो आपस में हल करते हैं। लेकिन दीन और मज़हब को जानने वाले एक दाई, एक मुबल्लिग़ और एक आलिम की ये ज़िम्मेदारी यकीनन है कि वो हर मैदान में जो कुछ हो रहा है उसका जायज़ा ले और इखलाकी एतबार से देखे कि क्या वो पहलू हैं कि जिनकी तनकी होना, जिनकी इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। ये बयान फरमाइएगा, पाकिस्तान में हम हमेशा से देखते चले आए हैं कि जब भी सियासत के मैदान में सियासी जमातों के माबैन कोई तलख़ी होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो असल में हारती इखलाकियात है। हम ये देखते हैं कि सियासतदान तो तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन पूरी कौम, पूरे मजमे वो उन बदअखलाकियों को लोगों पे इल्ज़ामात लगाना, उनके नाम बिगाड़ना, इसी तरीके से उनकी नकलें उतारना, ये चीज़ें जो कौमी सतह की लीडरशिप पूरी दुनिया के स्टेज पे कर रही होती है, समाज पे इसके क्या असरात होते हैं, सियासत पे इसके क्या असरात होते हैं और ख़ुद इखलाकी अक़दार कैसे पामाल होती हैं। सवाल आपकी खिदमत में ये है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या आपको लगता है ये खिलाफ दीन है? अगर खिलाफ दीन है तो इसमें क्या ज़िम्मेदारी है सियासतदानों की दीनी लिहाज से जो पेश नज़र रखनी चाहिए? हमारा दीन है क्या? अगर आप जायज़ा लें तो उसमें जो सबसे बड़ा बाब है वो तत्हीर अखलाक का बाब है। यानी हमारे अखलाकी वजूद को पाकीज़ा होना चाहिए। सियासतदान तो खैर बड़ी चीज़ है, दानश्वर, उलमा और रियासत की, सोसाइटी की, माशरे की क़यादत करते हैं अपने अपने हालात के लिहाज से। एक आम मुसलमान से भी जिस चीज़ का तकाज़ा किया गया है वो ये है कि वो पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी का हदफ बनाए। ठीक। और इस पाकीज़गी में मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका कि बदन की पाकीज़गी भी है, खुरोनोश की पाकीज़गी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? वो अखलाक की पाकीज़गी की है। और अखलाक की पाकीज़गी के मामले में कुरान मजीद ने सिर्फ़ उसूल ही बयान नहीं किए, बल्कि अगर आप गौर करें तो सूरह बनी इसराइल में, सूरह निसा में फ़ज़ाइल और रज़ाइल की फ़हरिस्त मरतब की। अच्छा। यानी अखलाक में क्या चीज़ें हैं जो आदमी को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, जिनको फ़ज़ाइल से ताबीर किया जाता है, और क्या चीज़ें हैं कि जिनसे अपने वजूद को, अपने अखलाक के तमाम पहलुओं को पाक करना चाहिए, तो उनको रज़ाइल से ताबीर किया जाता है। इसी तरह फिर इससे आगे बढ़कर ये बताया है कि ये जो इंसान का अखलाकी वजूद है, इसमें जमाल और कमाल कैसे पैदा होता है। यानी इसका हदफ सिर्फ यही नहीं कि आपने हदबंदी को मुतय्यन कर लिया और ये तय कर लिया कि ये चीज़ें हमें हर हाल में करनी है और इन चीज़ों से हर हाल में रुकना है। गोया या तो फ़राइज़ बयान कर दिए अखलाकी लिहाज से या हुर्मतों को बयान कर दिया। ये पहला दर्जा है। इससे आगे बढ़कर हमारा दीन हमें ये बताता है कि तुम्हें इसमें उस जगह पहुंचना है कि जहां अखलाक का हुस्न तुम्हारे वजूद से नुमाया हो, जहां वो ख़ुद तुम्हारे वजूद के अंदर कमाल तक पहुँचे और सोसाइटी पर भी उसके असरात आखिरी दर्जे में हों। ठीक। फिर इससे आगे बढ़कर हमें ये बताया गया है कि अखलाक भी उसी तरीके से आदमी के अंदर एक नहायत उम्दा ज़ौक़ पैदा करता है। यानी एक तो वो जगह थी ना कि जिसमें आपने किसी चीज़ को हराम हलाल के दायरे में ले लिया, एक उम्दा ज़ौक़ पैदा करता है और ये ज़ौक़ दीन की हिदायत भी पैदा करती है, ये अच्छी सकाफ़त भी पैदा करती है, ये अच्छी सोसाइटी की रवायात भी पैदा करती हैं, ये इंसान की अमूमी तरबियत भी पैदा करती है। तो हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छा ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करे। बात का ज़ौक़, तकरीर का ज़ौक़, ज़ुबान के लबो लहजे को इख्तियार करने का ज़ौक़, तो हर चीज़ में आप कमाल या जमाल हासिल करने की सही करते हैं। फिर अगर आप देखें तो जिस तरह दीन में बाज़ चीज़ें उसूल में बयान कर देने के बाद फिर जुज़ियात को मौजू बनाया जाता है
تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان جزیات کو موضوع بنایا ہے. اچھا. یعنی یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں جن کا آپ کو ہر حال میں لحاظ رکھنا ہے. تو کبھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لوگوں سے کہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں. قرآن مجید میں سورہ حجرات کو نکالیں. استاذ امام تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہے جس میں در حقیقت مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے. اچھا. یعنی اب تمہارا معاشرہ بن گیا، تمہاری سوسائٹی وجود پذیر ہو گئی، اس کے اندر اب کیا محاسن ہونے چاہیے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تمہیں کوئی خبر ملتی ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. تم نے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو کیا بدگمانی کرو گے، کیا تحقیق کے بغیر بات کر دو گے. حسن ظن کے حدود کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو بدگمانی کتنی ناپسند ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. غیبت کیا چیز ہے، چغلی کیا چیز ہے. آپ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور اس کی ٹو میں رہتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو ایک پوری فہرست ہے جو بیان کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے تعلق کے معاملے میں، یعنی انسانی تعلق کے معاملے میں تو حساس ہو. اس کے بعد جو ایمان کا رشتہ پیدا ہوا ہے اس میں انما المؤمنون اخوہ، تم سب بھائی بنا دیے گئے ہو. تو کوئی اپنے بھائی کے بارے میں غلط رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہے. اور ہمارے دین نے جو بحیثیت مجموعی رویے کی تعلیم دی ہے اس کو عربی زبان کا ایک نہایت خوبصورت لفظ ادا کرتا ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. تو میں اگر آپ کا خیرخواہ ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو رسوا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر بیجا الزامات لگاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اتہامات کا ہدف بنا لوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. تو میرے نزدیک تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سیاستدان اور دانشور اور علماء تو بہت بڑی چیز ہیں، عام مسلمان کو بھی ہر حال میں ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی ہماری زندگی میں، ہماری گفتگوؤں میں، ہماری معیشت میں، کاروبار میں، دفتروں میں، ہر جگہ سورہ حجرات کی یہ ہدایات ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ آخری درجے کی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کبھی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہم سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دیتے ہیں. ہم نے کسی چیز کے بارے میں ادنا درجے کا تأمل بھی نہیں کیا ہوتا لیکن بڑے سے بڑا الزام لگا دیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اصول کی جانب توجہ دلائی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام واقعات کی روایات ہیں، آخر ہم تاریخ ہی میں پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. فلاں وقت پہ فلاں کی وفات ہوئی، فلاں پہ پیدائش ہوئی، یہ واقعات پیش آئے. اس میں آپ تساہل برت لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی شخص پر کوئی اخلاقی الزام ہے اس میں اور وہ روایت بیان کی جا رہی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی آخری درجے میں تحقیق کریں. ٹھیک. یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے. تنقید کرنی ہے آپ کو کسی چیز پر تو تنقید تنقیص میں تبدیل ہو جائے، یہ تو آخری درجے کا گناہ ہے. یعنی کسی کا آپ زبان کے پہلو سے مذاق اڑائیں، کسی کی صورت شکل کے اوپر آپ تان کریں، کسی کا نام بگاڑیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. کسی کا نام بگاڑنا تک، ولا تنابزوا بالالقاب. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو، خواہ وہ عامی ہے، خواہ وہ عارف ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ شریف ہے، خواہ وہ وضیع ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ باہمی تعلقات میں وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہے اور کبھی اپنے اخلاقی وجود کو رسوا نہ کرے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی رہنمائی کے منصب پر فائز ہے تو اس کی ذمہ داری تو 1000 گنا بڑھ گئی ہے. اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس کی باتوں سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو اپنے لیے نمونے کے طور پر سامنے رکھتے ہیں. تو اس کی ذمہ داری تو بڑی غیر معمولی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس میں یہ کہا ہے کہ تم لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرو گے اس میں رعایا کی ذمہ داری بھی تم پر آ جائے گی. تو ایک لیڈر یا ایک رہنما جب لوگوں کو غلط تربیت دیتا ہے، ان کو غلط زبان سکھاتا ہے، جب اخلاقی حدود سے اوپر اٹھ کر باتیں کرتا ہے، جب وہ لوگوں پر الزامات لگاتا ہے اور تحقیق کے بغیر الزام لگاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل یا کوئی ثبوت ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان کی غلاظت ہے جو آپ نے ہر جگہ باہر پھینک دی ہے.
تو جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو تربیت دے رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آتی ہے۔ اچھا، گناہ پھیل گیا۔ جب کوئی عالم، جب کوئی دانشور، جب کوئی رہنما، جب کوئی سیاستدان اس طریقے سے پبلک میں آ کے ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، یعنی لوگوں کے نام بگاڑے گا، جب وہ ان پر غلط الزامات لگائے گا، جب وہ ان کا تمسخر اڑائے گا، جب وہ ان کے بارے میں غیبت کرے گا، یا لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کہے گا کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، یا ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرے گا، یا ان کی بات کو بگاڑے گا، اس کو صحیح جگہ پر رکھ کر بیان نہیں کرے گا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن ہزاروں لوگوں پر اس کے اثرات ہوں گے، اور جو کروڑوں لوگ اس کے نتیجے میں آرا قائم کریں گے، اور وہ اپنے رویے اس کی روشنی میں مرتب کریں گے، ان سب کی ذمہ داری بھی اس رہنما کے اوپر آ جائے گی۔ تو اس میں تو خبردار کرنا چاہیے، یعنی یہ محض کوئی تنقید کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی خیرخواہی کی چیز ہے کہ اس طرح کے رہنماؤں کو، لیڈروں کو، دانشوروں کو، علماء کو متنبہ کیا جائے۔ ہم تو مذہبی طبقے کا ماتم کرتے ہیں کہ وہ دین پڑھتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اس کی کتابیں سناتے ہیں، سارا دن حدیثیں لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن جس وقت وہ اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا زبان بول رہے ہیں، کیا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں، کیا اتہام باندھ رہے ہیں، کن چیزوں کی نسبت کر رہے ہیں۔ اس میں تو ایک ایک قدم آپ کو سوچ کر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے محاسن بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کسی کی، اس میں کوئی مبالغہ ہو گیا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تو چلیے قابل معافی ہے۔ لیکن جب آپ تنقید کرنے اٹھے ہیں تو آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ تنقید تنقیس نہ بن جائے، اور اگر تنقید کرنی ہے تو وہ آخری درجے کی تحقیق کے بعد ہو، یعنی آپ نے دوسرے کا موقف سمجھ لیا، اس سے متعلق ہر چیز کو اگر لکھا تھا تو پڑھ لیا، اگر سننا تھا تو سن لیا، ایک ایک چیز کو اس کے اندر اتر کر جانا، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے موقف کو سمجھا، پھر اس کا موقف جیسے کہ ہے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اس میں فلاں اور فلاں پہلو سے یہ چیز قابل تنقید ہے۔ یہ وہ شائستہ تنقید ہے، مہذب تنقید ہے کہ جس کے اثرات سوسائٹی کے اوپر علم کی افزونی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ تنقید تو ہوا اور پانی کی طرح معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ تنقید علم کے معاملے میں بھی ہوگی، عمل کے معاملے میں بھی ہوگی، رہنماؤں پر بھی ہوگی، لیڈروں پر بھی ہوگی، لیکن اگر تنقید کو آپ تنقیس بنا دیں، اس کو تہمت بنا دیں، دوسرے کی بات کو بگاڑ کر اسے پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیں، تو یہ جرائم ہے، اور یہ جرائم معمولی جرائم نہیں ہے، یہ مسلمان کی عزت پر حملہ ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی نصیحت اور آخری نصیحت ہمیں کی اور حجۃ الوداع کے موقع پر کی، وہ کیا تھی کہ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو، اس کو حرمت حاصل ہے۔ تو جب آپ کسی کی عزت پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ در حقیقت اس کی حرمت پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ کبائر ہیں جن کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں، اور ان کو ادنا درجے میں احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی پر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے توجہ دلائی تھی، شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ ہم جب مذہبی دائرے میں بھی تنقید کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کو کس طرح بیان کرنا چاہیے۔ وہ بڑے لوگ، وہ مسلمان امت کے علماء جن کی بڑی خدمات ہیں، ہم جب ان پر تنقید کریں تو وہاں ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تنقید یہ تو ہوا اور پانی کی طرح میں نے عرض کیا کہ ضرورت ہے۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں کسی چیز کے بارے میں غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں۔ وہ غلط فہمی عملی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ علمی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چیز غلط ہو گئی ہے اور وہ علم میں غلط ہے، اس کے بھی برے نتائج نکلیں گے، اگر وہ عمل میں غلط ہے اس کے بھی برے نتائج نکلیں گے۔ تو تنقید کیا کرتی ہے؟ وہ تنقید کا عمل کر کے بتاتی ہے کہ ہمیں اس غلطی سے نجات پانی ہے۔ علم کی غلطی ہے تو اس سے علم کو صاف کرنا ہے، اور عمل کی غلطی ہے تو اس کو دور کر کے عمل کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہی تو در حقیقت ہماری ساری زندگی ہے، یعنی علم اور عمل کو پاکیزہ تر بنانے کی جدوجہد یہ ہر جگہ مطلوب ہے۔ یہ دین میں مطلوب ہے، دین کے حوالے سے دنیا میں بھی مطلوب ہے۔ ہر علم میں آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ترقی کے راستے اسی سے کھلتے ہیں کہ تنقید کا مزاج پیدا کر لیا گیا ہے۔ لیکن تنقید کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ تمسخر اڑائیں، تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو متنفر کریں، تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الزامات لگائیں، تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں۔ تنقید ایک بڑا سنجیدہ عمل ہے اور یہ خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، جس میں آپ دوسرے کا موقف بالکل درست متعین کر کے اس کے اوپر اس جگہ سے تنقید کریں کہ وہ بھی اس کو سنیں تو یہ کہے کہ اس شخص نے میری مدد کی ہے اور میرے لیے کسی بات پر دوبارہ غور کرنے کا راستہ کھولا۔ صاحب سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑے درد دل، اور اس کو آپ کہتے ہیں ایک ہماری قوم کے اندر جو نفسیات پیدا ہو رہی ہے اور جو نقصان ہو رہا ہے معاشرے کا، اس کو بھی آپ نے سامنے رکھ کے گفتگو کی۔ یہ بیان فرمائیے کہ میں آپ کے سامنے عملی مسئلہ رکھتا ہوں، سیاستدانوں کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان کی عملی مجبوری تو یہ ہے کہ جی حلقے میں جانا ہے، تقریر کرنی ہے، یہ ثابت کرنا ہے عوام پہ کہ میں بہتر ہوں، اگلا برا ہے، تبھی مجھے ووٹ دو اور منتخب کرو۔ تو اب سیاستدان جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے فکری انداز میں اور ایشو بیسڈ اور جس کو کہتے ہیں حقائق پر مبنی تنقید کریں گے، تو پھر سیاست کا بازار کیسے آگے گرم ہوگا، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمارے ہاں تو الیکشنز ہیں، افراتفری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جوشیلی تقریریں ہیں، سیاستدان پھر کیسے وہ اپنی آرزو کو پورا کریں کہ جس سے وہ عوام کو بتائیں بھئی ہم بہتر ہیں، فلاں آدمی بہتر نہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے کہ فلاں آدمی بہتر نہیں ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا پروگرام لے کے آئے ہیں، ٹھیک آپ کا منشور کیا ہے؟ کیا آپ نے قومی مسائل کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ہماری قوم کو جو سیاسی، سماجی، معاشی مسائل درپیش ہیں ان میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ اور اگر وہ ہے تو اس کو آپ حلقے میں جائیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے۔ سیاست کیا لوگوں میں ہیجان برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ان کے سیاسی نصب العین کیا ہونے چاہیے، ان کو کن چیزوں کو موضوع بنا کر گفتگو کرنی چاہیے سیاست پر، ان کو زندگی کے مختلف معاملات میں کن چیزوں کی درستی کے لیے کیا راستے اپنانے چاہیے۔ سیاست کے جو بڑے بڑے موضوع ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی تنقید کریں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر دوسرے نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کا نقصان ہوا ہے یا ملک کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو پھر آپ دلائل کے ساتھ تنقید کر کے بتائیں، یعنی متعین کر کے بتائیں کہ یہ نقصان ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں یہ آپ جانتے ہیں کہ بندوق ملک پر قبضہ کرتی رہی ہے۔ اب کسی موقع پر یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو یہاں پر بھی کسی فرد کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ ایک اچھا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اور اگر بندوق کے زور پر حکومتیں قائم کی جائیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ سیاست میں کچھ چیزیں جن کو آدرش بننا چاہیے، نصب العین بننا چاہیے، جیسے یہ کہ ہمارے ہاں سچی جمہوریت ہو، یعنی نژاد کا فیصلہ جمہوری اصولوں کے اوپر کیا جائے، لوگوں کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو، ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی جائے، قوموں کے حق کے خود ارادی کے ہم محافظ بن کے دنیا میں رہیں، اور اسی طرح قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو سیاستدانوں کو جا کے لوگوں کو بتانا ہے۔ سب سے بڑھ کر لوگ انہی کی بات سنتے ہیں، کیا اس کو ہیجان کی صورت دے دی جائے گی؟ کیا لوگوں کے جذبات پر انگیختہ کر کے آپ اپنے لیے تائید اور حمایت حاصل کریں گے؟ یہ تو انتہائی منفی طریقہ ہوا، اور اس طریقے سے آپ اگر قوم کی تربیت کریں گے تو آپ قوم کے ساتھ دشمنی کریں گے، آپ نوجوانوں کا ذوق بگاڑ دیں گے، آپ ان کے سوچنے کے انداز کو برباد کر دیں گے۔ ہمیں تو اگر ہم لیڈر ہیں یا رہنما ہیں یا عالم ہیں یا دانشور ہیں تو ایک ایک شخص کی مثبت طور پر تربیت کرنی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کاش ہمارے ہاں اس طرح کے سیاستدان پیدا ہوں کہ جو نیچے جائیں، چھوٹی چھوٹی مجالس میں بیٹھیں، گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں، محلوں میں جا کر بیٹھیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کی تربیت کریں۔ ان کے 24 گھنٹے اس میں صرف ہوں، اس لیے کہ سیاست کو جب انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ در حقیقت ہمہ وقتی کام ہے۔ تو جس طرح ایک عالم سے، ایک دانشور سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمہ وقت لوگوں کے لیے اصلاح کا فریضہ انجام دے، یا وہ دین کی تنقید کرے، یا علم کی تنقید کرے، یا کسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرے، بالکل اسی طرح سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس میدان کا انتخاب کر کے نکلے ہیں تو متعین کر کے یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارا منشور کیا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ تجربہ ہوا کہ پارٹیوں کے لیڈروں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے منشور میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عجیب، اچھا، یعنی وہ منشور مرتب ہو کے شائع ہو جاتے ہیں
ان کی کوئی 2 کاپیاں آپ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے ہیں، خود بھی کبھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کن چیزوں کے وعدے کیے ہیں، بار بار اس کے لیے مجالس منعقد کر کے ان چیزوں کی تنقید کریں، پھر لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتاریں کہ میرے سامنے یہ چیز ہے، میں اس کو ایسے حاصل کروں گا۔ تو یہ ایجوکیشن ہے جو سیاست کرتی ہے، یا سیاست اس طرح سے ہیجان پیدا کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو معطل کر کے اپنے لیے تائید حاصل کرتی ہے۔ یہ تو میرے نزدیک لوگوں کے قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ اچھا، ایک چیز اور بیان فرمائیے گا، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جا بجا جو وہ اقوام ہیں جو پہلے انبیاء پر ایمان رکھتی تھی، ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اللہ کو جو حیثیت دینی ہے وہ حیثیت اور کسی کو نہیں دینی، جو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت ہے وہ حیثیت اب اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یقین جانیے جب ہم سیاست کے یہ ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں، بالکل واضح اخلاقی انحطاط ایک کارکن کے سامنے، ایک منتخب رکن کے سامنے رکھا جاتا ہے اپنے سیاسی لیڈر کا، لیکن وہ اس سے ایسے ہی نظریں پھیر لیتا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کو ماننے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سامنے آپ ہدایت کی بات رکھیں تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک پوری صورتحال بن گئی ہے کہ کسی پارٹی کا ممبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے پارٹی کے رہنما کی ہر غلط کو بھی صحیح کہنا ہے، اور جو کچھ وہ آپ کو کہے گا، جو تنقیدات آئیں گی اس کے اوپر بالکل پردہ ڈال لیں گے۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے رویہ، دینی لحاظ سے بھی بڑا غلط رویہ ہے۔ دینی لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے، یعنی جو عام اخلاقیات ہیں جن کا شعور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، جو وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کو عالمگیر صداقت کی حیثیت حاصل ہے، اس کی روشنی میں دیکھ لیں۔ یہ جو باقی دنیا ہے انہوں نے قرآن پڑھ کر یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ تطہیر ہو گئی ہے یا آخری درجے کی تطہیر ہو گئی ہے، لیکن آپ ان ملکوں میں دیکھیے جہاں سیاست محکم ہوئی ہے، جہاں پر سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے، یہاں ایک خاص طرح کی اسٹیبلٹی آئی ہے، جہاں پارٹیاں منظم ہو گئی ہیں اور اب گفتگو کے آداب بھی بڑی حد تک طے ہیں، وہاں پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے، وہاں پر تنقید کیسے کی جاتی ہے، وہاں دوسرے لوگوں کو توجہ کیسے دلائی جاتی ہے۔ وہاں اگر آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کسی کی مدافعت کیسے کرتے ہیں اور آپ کسی پہ تنقید کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بات جو لوگوں نے طے کر لی ہے کہ جب آپ کسی پارٹی میں شامل ہو گئے یا کسی لیڈر کی آپ نے بیعت کر لی ہے تو اب آپ تنقید نہیں کریں گے، اب آپ اس کی غلطی بیان نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا حق تو اصل میں قریبی لوگوں کا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے شاگرد ہیں اور آپ استاد ہیں اور وہ آپ کے رویے کی غلطی، آپ کے علم کی غلطی کی طرف آپ کو متنبہ نہیں کرتے اور آپ کو یہ بتاتے نہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی شخص پر تہمت لگا دی، آپ نے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، آپ نے علم کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کر ڈالی اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یعنی سچا شاگرد بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کو بھی توجہ دلائے، حالانکہ استاد اور شاگرد سے تو بڑا تعلق کوئی زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو پیغمبروں نے اپنے لیے کہا ہے کہ ہم معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، بعثت معلما، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے استاد، اس کے باوجود ذمہ داری کیا ہے کہ ہم غلطی بتائیں گے، ہم کوتاہی کی طرف متوجہ کریں گے، ہم ادب کے ساتھ کہیں گے کہ یہاں علم میں آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں عمل میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑے مرتبے کی جو لیڈرشپ ہے، معلم بھی ایک رہنما ہوتا ہے، یہ وہاں کے آداب ہیں۔ اس سے نیچے آپ کسی پارٹی میں شامل ہیں، کسی لیڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کو اندر بھی شائستگی سے اپنی بات بیان کرنی چاہیے، اور اگر آپ سے مجلس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ فلاں رائے کے بارے میں، فلاں اقدام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن یہ تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ غلط چیز کا دفاع کریں۔ آپ یہ کہہ دیں، شائستگی سے کہہ دیں کہ میں اس رویے سے یا اس طرز عمل سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں اپنا اختلاف الگ سے بیان کروں گا، اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے اندر بیان کروں گا۔ کم سے کم یہ تقاضا ہے جو آپ کو ہر وقت پورا کرنا چاہیے۔ آپ مدافعت کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ غلط بات کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ غلط مشورے دینے لگ جائیں، آپ اور ہیجان پیدا کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بارہا پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے کہ جب کوئی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اپنے لوگ، آپ کے گرد و پیش کے لوگ اصل میں آپ کو برباد کر دینے کے لیے رویے اختیار کرتے ہیں۔
یعنی اس موقع کے اوپر غلط چیزوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، غلط اقدامات کو روکنے کی صحیح کرنی چاہیے، اپنے لیڈروں کو قانون کا احترام سکھانا چاہیے۔ وہ اگر کسی ہیجانی کیفیت میں اس سے تجاوز کر رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو امن و امان کو، جان و مال کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہو آپ کے اقدام سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہونا۔ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارے دین نے اور عام اخلاقیات نے انسانی جان کو کیا اہمیت دے رکھی ہوئی ہے، انسان کے بنیادی حقوق کو کیا اہمیت دے رکھی ہوئی ہے؟ تو اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ رہنمائی کے مقام پر ہیں، رہنمائی کے مقام پر آپ جس اعتبار سے بھی کھڑے ہوں گے آپ کی ذمہ داری 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ ہر مرحلے کے اوپر، خواہ آپ مدافعت کر رہے ہیں، خواہ آپ کسی موقع پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، خواہ دوسروں کے موقف پر تنقید کر رہے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھیے جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زور کے ساتھ بیان کی ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ زور کے ساتھ کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ لوگوں اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں یہ انصاف کی گواہی اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے یا اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے، اپنے مفادات کے خلاف دینی پڑے۔ اور دوسری جگہ کہا انہی الفاظ میں، یعنی کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایک ہی بات ہے، ذرا الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ اس کو دہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یاد رکھو کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یاد رکھو کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے، اور اسی کا صلہ دنیا کی سرفرازی ہے، اسی کا صلہ جنت کا انتخاب۔ جناب صاحب بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ استدلال عام طور پہ جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، اپنے لیڈروں کے دفاع میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ان کی ذاتی زندگی، ان کے قول قرار، ان کے معاملات، وہ سب کچھ ان کی پرائیویٹ لائف ہے، ہم کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے، ہمارا تعلق تو اس سے ایک نظریاتی تعلق ہے، اس نے کوئی منشور دیا، کوئی نعرہ دیا، کوئی دستور دیا تو ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اخلاقی معاملے میں اگر اس کا انحطاط ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہم اس معاملے میں کوئی نہ صرف ایک اسٹینڈ نہیں لیں گے بلکہ جب ہم سے کوئی مطالبہ کرے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی لیڈروں کی پرائیویٹ لائف ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو اور خود اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر اس کے بعد کیا اس کی کوئی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے یا اس پر بات ہو سکتی ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی، یہ چیز معاملہ تو عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے معاملے میں یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں گے، لیکن جب کوئی شخص اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدف تنقید بنے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف ایک کام کیا صدر اول میں، جس کو آپ قرن اول کہتے ہیں، یا اس سے متصل بات کے زمانے میں ایک کام کیا، رسول اللہ کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ وہ لیڈر کے مقام پر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف نسبت دے کے ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ لوگ قصے سناتے ہی رہتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، داستان گوئی بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف بات کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا آخری مرجع اور ماخذ ہے اس کی طرف غلط بات منسوب کر دی جائے۔ تو ہمارے محدثین نے کیا کیا؟ اس نے ان کی ایک ایک زندگی کے پہلو کو ادھیڑ ڈالا، اور آج کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں کہ ان کا کردار یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کا گھر یہ ہے، ان کا باہر یہ ہے، ان کے تعلقات یہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ لپاٹیے ہیں۔ ایک ایک آدمی کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی طرف نسبت دے کر ایک بات کو بیان کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک عالم دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک سیاستدان لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری لے لیتا ہے، تو اس کے بعد کوئی پرائیویٹ اور پبلک لائف کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی تصورات کے معاملے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ مغربی معاشرے کو دیکھیے، ان کے ہاں بعض چیزوں کو جس طرح ہم اخلاقی طور پر غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ٹھیک، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ سمجھ تو ان کو غلط رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ارتکاب کہیں چھپ کے کرتے ہیں۔ تو انسان کو جب ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آنا ہے تو اس کی زندگی میں یہ تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی اس پرائیویٹ لائف کے اندر بعض ایسے معاملات کرتا ہے جو دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے غلط ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان کو صحیح سمجھتا ہے؟
اور کرتا ہے. اگر تو ان کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. پھر تو ہر چیز سامنے آنی چاہیے. پھر بلکہ اس کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے آدمی کو. اگر وہ ان کو غلط سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے تضادات میں مبتلا ہے, اور یہ تضادات فکر میں ہوں تب بھی انتہائی مہلک ہے, اور یہ عمل میں ہوں تب بھی انتہائی مہلک ہے. کسی سے غلطی ہو جانا بالکل ایک اور چیز ہے, یعنی کبھی غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, کبھی پاؤں پھسل گیا, لیکن یہ کہ آپ کردار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, کردار ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. اگر یہ ایک مقام پر مجروح ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے مقام پر بھی وہ چیز نہ پہنچے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے جو آپ کی لیڈرشپ سامنے آئی, بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی ان لوگوں کا ذاتی کردار کیا تھا, ان کی سیرت کیا تھی, ان کے معاملات کیا تھے. اس لیے یہ جو تقسیم لوگوں نے کی ہے یہ میرے نزدیک انتہائی غلط تقسیم ہے. اور اس کے لیے مثال کیا دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے مغربی ملکوں میں تو لیڈر حضرات یہ کرتے ہی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مغربی ملکوں میں بھی اس طرح کی چیزیں گوارا نہیں کی جاتی, اور اگر کوئی چیز گوارا کی جاتی ہے تو پہلے اس کو انہوں نے اپنے فکری سانچے میں صحیح جگہ پر رکھ دیا ہے اپنے لحاظ سے. وہ میرے نزدیک غلط ہے, آپ کے نزدیک غلط ہے, لیکن وہ اب اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے, اور نہ اس کے افشا کرنے میں ان کو کوئی ادنا درجے کی شرم محسوس ہوتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے اور وہ آپ کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہے, تو پھر اس کے افشا کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح کام کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یعنی اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ قوم سے جھوٹ کیوں نہیں بولے گا؟ وہ دوسروں پر جھوٹی تہمت کیوں نہیں لگائے گا؟ بہت اہم بات. تو یہ بات تو کسی طرح بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ کردار میں یا سیرت میں تضادات ہوں. وہ کیا چیز تھی جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگوں کا محبوب قائد بنا دیا, اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے بڑے بڑے علماء کی رائے کو ماننے سے انکار کر دیا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف سیرت و کردار کی صلابت ہے, اور یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی. جب آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا باطن کچھ, آپ کا ظاہر کچھ, آپ کی ذاتی زندگی کچھ, آپ کی پبلک لائف کچھ, تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ منافقانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سیدھے کفر سے بات ہو سکتی ہے. منافقین کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار, یعنی یہ تو جہنم کے بھی اس درجے میں جائیں گے کہ جس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو کسی حال میں بھی یہ چیزیں گوارا نہیں کرنی چاہیے. میں پھر عرض کر دوں کہ ہم سب کمزور انسان ہیں, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. غلطی ہونا, کوتاہی ہونا, کبھی پاؤں پھسل جانا, انسان کا اس پر رجوع کرنا, توبہ کرنا, یہ اور چیز ہے. اور زندگی کو دو حصوں میں بانٹ لینا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور یہ میری پبلک زندگی ہے. اگر یہ ہے تو پھر آپ لیڈرشپ چھوڑیے, اطمینان سے جا کے عام آدمی کی زندگی بسر کیجیے. وہاں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ پردہ ڈالا جائے اور اس شخص کو نصیحت کر کے درست کرنے کی صحیح کی جائے. لیکن لیڈروں کے لیے اس طرح کی کوئی رعایت نہیں. ہم سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک عملی اطلاقی مشکل کا بھی حل بیان فرمائیے گا. اگر کوئی سیاستدان آپ کے اس اخلاقی مشورے پر عمل کرتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ جی میں نے اگر اعلان کر دیا کہ مجھ سے ماضی میں یہ کچھ ہوا تھا تو پھر تو میرا کیریئر, میری سیاست, یہ قوم تو پوری زندگی مجھے معافی نہیں کرے گی, بلکہ میں تو اپنے مخالفین کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہتھیار دے رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بتائیں گے بھئی یہ تو ماضی میں ایسا تھا. تو اقرار کرنے سے تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا, بلکہ ہمارے ملک میں تو نااہل ہونے کی بھی ایک چیز موجود ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کی خاطر, اور وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ہم نے نجات دلانی ہے ان کرپشن سے, باقی چیزوں سے, تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں. آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں اگر آدمی وہ کہہ دے تو پھر اس کے بعد وہ سیاست کے میدان میں کھڑا تو نہیں رہ سکتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں کھڑا ہونا کون سا واجبات دین میں سے ہے؟ اگر آپ نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں, میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے, میں نے توبہ کی ہے, میں نے اس سے رجوع کیا ہے, کوئی آدمی بھی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں, بلکہ زیادہ کریکٹر بڑا ہوگا آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کی تحسین کی جائے گی. یہ تو ماضی کے بارے میں ہے. لیکن یہاں تو جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ تو آخری درجے کی چیز ہے. چلیے کسی نے اپنے ماضی کو اگر چھپا کے بھی رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم معاف کر دیں گے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سیرت اور کردار کو جس وقت آپ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں دو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا.
وہ ہر حال میں لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، اور آپ کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی ظاہر ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ غلطیوں کوتاہیوں کی بات نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر شخص سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اپنی سیرت اور کردار کے اندر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور دو خانوں میں تقسیم کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو توبہ و استغفار بھی کرنی چاہیے اور قیادت کا منصب چھوڑ کر اطمینان سے کسی خانقاہ میں جا کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے۔ قوم کی قیادت کرنے کے لیے آنا ہے تو یہ دیکھیے جائزہ لے کے کہ آپ جس معاملے میں قیادت کر رہے ہیں اس کا کتنا علم رکھتے ہیں، اس کی کتنی اہلیت رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی رہنمائی فرمانی ہے، سیاست میں فرمانی ہے، علم میں فرمانی ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب ابتدا کی ہو تو اس وقت بہت سی کوتاہیاں ہوں، لیکن پھر آگے بڑھیے اور سیکھیے، تربیت پائیے، اپنے اندر اہلیت پیدا کیجیے، اور اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر نشتر پکڑنا نہیں جانتا اور وہ جا کر آپ کا آپریشن کرنا شروع کر دے تو وہ صرف موت ہی کا باعث بنے گا۔ تو اس طرح کے لیڈر کہ جن کے اندر اہلیت نہیں ہوتی، جو قوموں کو لے کر نہیں چل سکتے، جو سیاست کو نہیں جانتے کہ وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، جو سیاسی روایات کی پاسداری نہیں کر سکتے، جو قوم کو ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست چیزوں کو جوڑنے کا نام ہے، یہ قوم کے اندر مختلف گروہوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نام ہے، اس کے اندر بڑا تحمل، بڑی بردباری، بڑا حلم، بڑا تعلق پیدا کرنے کا داعیہ ہونا چاہیے۔ یہ صلاحیتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر آپ ہر چیز کو بالکل پھاڑ کر رکھ دیں گے، اور اگر یہ کام کریں گے تو اس کے اثرات قوم کے اوپر اتنے برے پڑتے ہیں کہ پھر نسلیں ان کے نتائج بھگتتی ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، ہم سے بھی جو آپ نے آخری بات فرمائی کہ وحدت، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا، اور پھر ایک قومی سطح کا جس کو آپ کہتے ہیں اتحاد سامنے نظر آتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے، مثال کے طور پہ چور ہے تو چور کو چور نہ کہیں، اس سے ہم کیسے مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ قومی وحدت یا قومی دھارے میں اس کو لے کر آئیں۔ ایک ڈاکو ہے تو ہم تو چور کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ بھائی بظاہر یہ اتنے امیر لگ رہے ہیں تو کہاں سے آئیں، ان کے پاس پیسے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں۔ تو اگر ہم اس نقطے کو لے لیں کہ جی سیاستدان تو لوگوں کو لے کے چلتا ہے تو پھر چوروں کو کیسے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے، اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ یہ دیکھیے، یہ تو متعین الزامات ہیں، یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہی کیسے؟ ان کے لیے تو ضروری ہے، یعنی آپ ایک زانی کو زانی کہنے کے لیے بھی قرآن کی روح سے پابند ہیں کہ آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے۔ بہت اہم بات۔ ہاں، آپ یہ زبان سے لفظ نہیں نکال سکتے، درا حالے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو چور کہنا، کسی کو ڈاکو کہنا، کسی پر الزام لگانا، یہ کوئی آسان چیز ہے؟ یعنی یہ بات آپ زبان سے کہہ دیں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، اور پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ نے ہاتھ جھاڑ کے دکھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی حیثیت عرفی پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام کبھی ایسا بن ہی نہیں سکا کہ آپ کسی شخص پر الزام لگا دیں تو وہ اگر عدالت میں جائے اور یہ کہے کہ میں ازالہ حیثیت عرفی کے لیے آیا ہوں تو کسی مقدمے کا کہیں آپ کی زندگی میں فیصلہ ہو جائے۔ ورنہ آپ باہر کی دنیا میں یہ کام کر کے دیکھیے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کے الزامات لگانے کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ کا احساس ہے، میں کہتا ہوں آپ نے خود کسی جرم کو دیکھ لیا ہے تو یہی راستہ ہے کہ آپ قانون کا طریقہ اختیار کریں گے، اور اگر آپ نے خود دیکھا ہے تو پھر اپنی ذاتی شہادت کے طور پر بیان کریں گے۔ لیکن یہ کہ سنی سنائی باتیں ہوں، آپ نے اندازے لگا لیے ہوں، آپ نے محض ایک تاثر قائم کر لیا ہو، یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ نہ انفرادی سطح پر کسی کو اس کا ارتکاب کرنا چاہیے، نہ اجتماعی سطح پر اس کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ یہ سیاست میں جو زبان ہم بولنا سیکھ گئے ہیں، یہ زبان سیاست کی زبان نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا منشور پیش کریں، اپنے نظام کا جائزہ لیں، ان چیزوں کو ہدف بنائیں جو ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں اعلیٰ درجے کی پیدا ہونی چاہیے، ان کی آبیاری کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کی کوئی پارٹی ہے، آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے، اس کو لوگوں کے دل دماغ میں اتاریں، بتائیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کیا تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب دوسروں پر آپ تنقید کریں تو یہ الزامات لگا کے تنقید نہیں ہوتی، تنقید وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ سے پہلے کچھ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں یا آج آپ کے حریف ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے منشور میں کیا خرابی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان کے اقدامات میں کیا خرابی تھی، آپ یہ بتائیں ان کی پالیسی میں کیا خرابی تھی۔
یہ باتیں بتائیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے قانونی راستے کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہم مسلمانوں کو بھی اللہ نے اس کا پابند کیا ہے اور دنیا میں مسلمہ اخلاقیات بھی یہی تقاضا کرتی ہیں کہ اگر الزام ہے اور آپ کے پاس شہادت ہے تو شہادت لے کے عدالت میں جائیں اور وہ جرم ثابت کریں. اور اگر شہادت نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے. آپ کا کام پھر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کو موضوع تنقید بنائیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں متنبہ کریں. اور وہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی علم میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ نیت پر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی تو فلاں رائے اصل میں اس بنیاد پر قائم کی ہے کہ فلاں کو خوش کرنا چاہتا ہے. بھائی اس نے کوئی رائے قائم کی ہے تو اس کی کوئی دلیل دی گئی ہو, اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہوگا, تو آپ اس پہ تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں غلطی کیا ہو گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ انتہائی بدنیت ہے, لیکن جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ علم کی بات ہے تو علمی لحاظ سے اس میں کیا خامی ہے, کیا خرابی ہے. اسی طرح کا معاملہ سیاست کا ہے کہ سیاست میں اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو غلط کام ایک وہ ہے جو تحقیق طلب ہے, اس کے لیے تو عدالت کا اور تحقیقی اداروں کا ہی راستہ ہوگا. لیکن اگر وہ کام جو اس نے کیے ہیں سامنے, کوئی سیاستدان ہے, لیڈر ہے, اس نے کچھ تقریریں کی ہوں گی, کچھ گفتگویں کی ہوں گی, اپنا کوئی منشور پیش کیا ہوگا, اس نے کو اگر پہلے حکومت کی ہے تو قوم ملک کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں گے, آپ وہ ان پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ان کا تجزیہ کر کے بتائیں اس میں کیا خامی ہے. یہ ہوگی وہ سیاست کہ جو قوموں کی تعمیر کرتی ہے. اور اگر اتہامات اور الزامات کی سیاست ہے تو یہ صرف انتقام پیدا کرتی ہے, یہ آپ کے خلاف مختلف قوتوں کو متحد ہونے کا موقع دیتی ہے. اس سے سیاسی فضا بالکل برباد ہو کے رہ جاتی ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ آگے بڑھ کے کوئی کارکردگی دکھائیں, آپ الٹا جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی ہے آج. آخری سوال آج کی نشست کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں, اور بہت دور کی تاریخ نہیں, ہمارے اپنے ملک میں قریب کی تاریخ ہے, سیاست کے میدان میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے, طنز و تعریض بھی ہوتی ہے, کچھ جملے بھی ادھر ادھر سے کس دیے جاتے ہیں, لیکن ایک ادبی اور لطیف پیرائے میں ہمارے ہاں پوری برصغیر کی بالخصوص روایت رہی ہے. آپ نے ایک دفعہ حوالہ بھی دیا تھا کہ مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی علیہ رحمہ دونوں سیاسی معاملات کے اندر ایک جماعت بنی ہے, اس میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کا انہوں نے اظہار کیا, وہ اظہار ہی اپنی ذات میں ادب کا ایک شہپارہ بن گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ گریڈ لیڈرشپ بھی نہیں, فرسٹ درجے کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی گفتگو کرنا, کسی کو کوئی بات اگر آپ نے سمجھانی ہے, اس پر طنز کرنا ہے, تعریض کرنی ہے, ادب, زبان, الفاظ, لطیف پیرائے, تلمی, ان چیزوں سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں. اس کا بھی کیا کوئی نقصان ہوتا ہے قومی سطح پہ؟ نقصان کیا, یعنی اس کے نتیجے میں سب کچھ ہی برباد ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ لیڈری اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ مطالعہ بھی کریں, کچھ پڑھیں بھی, کچھ ادب کے ساتھ, کچھ فنون لطیفہ کے ساتھ بھی دلچسپی پیدا کریں. یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس آپ کے پاس اگر دولت ہے, آپ اپنا ڈیرا چلا سکتے ہیں تو پھر آپ سیاست میں آ جاتے ہیں. یہ سیاست کی ناگزیر ضرورتیں بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہمہ وقتی سیاست کو اختیار کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ ہمہ وقتی طور پر اختیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے. وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے, اس کا حل کیا ہے اور وہ حل کیسے نکالنا چاہیے, اس میں سیاسی جماعتیں کیسی بننی چاہیے, سیاسی جماعتوں کو کس طرح منظم ہونا چاہیے, کس طرح ان کو ٹیلنٹ پر استوار کرنا چاہیے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت تو یہی ہے, آپ نے فیصلہ کیا, نوجوانی کے زمانے سب فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے سیاست کی راہ اپنانی ہے. تو جس طریقے سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں عالم بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, تو پڑھتے ہیں, کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس علم کو حاصل کرتے ہیں, اس سے متعلق علوم کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تاکہ جس وقت بعد میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو وہ ادب تخلیق ہو کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا. وہ تو خیر تو بہت بڑے لوگ ہیں ہماری تاریخ کے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قلم عطا کیا ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے, لیکن نبی ہو تو ایک درجے میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں یا دانشور ہیں ان کی گفتگو سن کر لوگ حظ اٹھائیں. اس میں تعریض بھی ہوتی ہے, کوئی طنز کا جملہ بھی ہوتا ہے, کسی موقع کے اوپر آپ کوئی مذاق کی بات بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس کی سطح کیا ہونی چاہیے, کس جگہ کھڑے ہو کے بات کریں وہ, اور جب وہ بات آپ کریں تو آپ کے مخاطب کو بھی یہ موقع ملے کہ اس سے حظ اٹھائے, وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ایک لطیف بات ہے جو کہی گئی ہے.
تو طنز تاریخ کے بھی آداب ہیں، اسالیب ہیں، جو ظاہر ہے کہ ادب کے مطالعے سے آتے ہیں، اور فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی ہو تو آدمی اپنے اندر وہ لطافت پیدا کرتا ہے جس کے بعد اس کی زبان سے لال و گوہر بکھرتے ہیں. ورنہ تو آپ کے پاس جھاڑ کے کانٹے ہوتے ہیں یا ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے، اور وہ بھی غلاظت سے بھرا ہوا، اور آپ جہاں چاہتے ہیں دوسرے آدمی کے دامن کو تار تار کر دیتے ہیں. آپ سب بہت ہی اہم گفتگو آج آپ سے ہوئی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک موجودہ سیاسی صورتحال اور ایک کشمکش ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے نئی بھی نہیں ہے. آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہر کچھ سالوں بعد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کیا وہ نقصان ہے جو قومی شعور کی سطح پر ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو ہوتا ہے؟ بظاہر شاید وہ چیزیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. دین کے ایک عالم سے، ایک داعی سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے مسلمان سیاستدانوں کو سیاست کے میدان میں کوئی کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ